20वें पारे का 13वां रुकू सूरह अनकबूत का आगाज़ हो रहा है। अनकबूत कहते हैं मकड़ी को। 20वें पारे के आखिर में इसका ज़िक्र आएगा। अल्लाह फरमाते हैं कि जो शिर्क करते हैं वो मकड़ी के जाले की तरह कमज़ोर अकीदा रखते हैं। जिस तरह मकड़ी का जाला कमज़ोर, एक बच्चा भी अगर कोई तिनका लगा दे तो वो टूट जाता है, तो मुशरिक का अकीदा भी इसी तरह कमज़ोर होता है। अलिफ लाम मीम ये हुरूफ़ मुक़त्तिआत है, इनके मानी अल्लाह ही को मालूम है। कुरान करीम की आयत दो किस्म की हैं, आयात मुहकमात और आयात मुतशाबिहात। इसकी तफसील हम तीसरे पारे में सूरह आले इमरान के पहले रुकू में पढ़ चुके हैं। आयात मुहकमात वो होती हैं कि जिनका तर्जमा भी मालूम हो और उसकी हकीकत क्या है वो भी मालूम हो। और आयात मुतशाबिहात फिर दो किस्म की हैं। एक तो वो है कि तर्जमा तो मालूम है लेकिन उसकी हकीकत क्या है वो मालूम नहीं। मसलन अल्लाह का अर्श, अल्लाह की कुर्सी, अल्लाह का चेहरा, अल्लाह का हाथ, ये तर्जमा तो हमें मालूम है लेकिन इसकी हकीकत क्या है वो हमें मालूम नहीं। तो इन आयात को आयात मुतशाबिहात कहते हैं। और फिर आयात मुतशाबिहात की दूसरी किस्म ये हुरूफ़ मुक़त्तिआत है कि जिनका ना तर्जमा मालूम है और ना ही हकीकत मालूम। अलिफ लाम मीम, इससे क्या मुराद है, क्या तर्जमा है, कुछ मालूम नहीं। और अल्लाह फरमाते हैं कि जो मुनाफिक लोग होते हैं वो आयात मुतशाबिहात के दर पे हो जाते हैं, उनका सहारा लेकर अपने पास से नए नए मसले घड़ते हैं, जबकि आयात मुहकमात असल हैं। आयात मुतशाबिहात तो इम्तिहान के लिए हैं कि कोई मानता है या नहीं मानता। तो आयात मुतशाबिहात को हर ईमान वाला मानता है कि अल्लाह का कलाम है, चाहे तर्जमा हमें मालूम हो चाहे ना मालूम हो, हकीकत हमें मालूम हो या ना मालूम हो, बस ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह का कलाम है, हम मानते। अकीदा, नज़रिया और मसाइल जो मुस्तंबत होते हैं वो आयात मुहकमात से हैं। अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना, अल्लाह सवाल कर रहे हैं कि क्या लोग ये समझते हैं कि सिर्फ़ इतना कहने पर कि हम ईमान ले आए हम उन्हें छोड़ देंगे। यानी किसी ने कहा कि मैंने कलमा पढ़ लिया, मोमिन हो गया, बस आगे इम्तिहान नहीं होगा। सिर्फ इतना कह देना काफ़ी नहीं। वहुम ला युफ्तनून, और वो क्या समझते हैं कि ये आज़माए नहीं जाएंगे। वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले जो लोग गुज़रे हैं और उन्होंने ईमान का दावा किया तो हमने उनको भी आज़माया। अल्लाह झंझोड़ता है, इम्तिहान लेता है कि ये अपने दावे में पक्का है या नहीं, अपने ईमान में पक्का है या नहीं। फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू, बस अल्लाह ताला जान लेंगे कि इनमें से सच्चे कौन हैं और झूठे कौन हैं। ये बात भी याद रहनी चाहिए कि पूरे कुरान करीम में जहाँ भी ये ज़िक्र आता है कि अल्लाह ताला जान लेंगे या अल्लाह जानना चाहते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह को इल्म नहीं, अल्लाह को पता नहीं, अल्लाह को मालूम है। लेकिन यहाँ मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला ज़ाहिर कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम तर्जमा यही करेंगे कि फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू, अल्लाह ताला ज़ाहिर कर देंगे कि कौन इनमें से सच्चा है और कौन झूठा है। अल्लाह को तो मालूम है, दुनिया वालों पर अल्लाह ज़ाहिर कर देंगे।
ام حسب الذین یعملون السیئات، جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان یسبقونا، کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے، ہماری گرفت سے، ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ اگر کوئی کافر یا کوئی برے عمل کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں گا تو یہ غلط سوچتا ہے۔ ساء ما یحکمون، یہ غلط فیصلہ کر رہا ہے، بہت برا فیصلہ کر رہا ہے، یعنی بری سوچ ہے اس کی جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں گا۔ من کان یرجو لقاء اللہ، اور جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، یعنی قیامت کے دن ہم سب حاضر ہوں گے، اللہ سے ملاقات ہوگی، حساب کتاب ہوگا، پھر جنت ہے یا جہنم ہے، جو یہ آخرت پر عقیدہ رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ سن لے فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، اللہ کا وعدہ بہت جلد آنے والا ہے، یعنی قیامت آ کے رہے گی۔ تمہارا عقیدہ صحیح ہے اور یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ہر بات کو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ، جو شخص کوشش کر رہا ہے، دین کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو وہ کوشش اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ میں دین پر چل رہا ہوں تو اللہ کا فائدہ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے، کیونکہ ان اللہ لغنی، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کوئی محتاج تھوڑی ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کی ضرورت پوری ہوگی یا اللہ کی شان میں اضافہ ہوگا، ہم اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی شان میں کمی ہوگی، نہیں، اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ تو جو دین کے لیے کوشش کر رہا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ ایمان لانے کا مطلب جس کا عقیدہ صحیح ہو، صرف کلمہ پڑھنا یہ ایمان نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد جس عقیدے کی ضرورت ہے اس عقیدے پر اس کا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ غلط ہے تو یہ مومن نہیں ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے صرف کلمہ پڑھنا کافی، لیکن اسلام سے نکلنے کے لیے بے شک کلمہ بھی پڑھتا ہو لیکن عقیدے میں گڑبڑ ہوگی تو وہ پھر اسلام سے نکل جائے گا۔ مثال کے طور پہ قادیانی ہیں، کلمہ تو یہی پڑھتے ہیں نا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی آخری نبی ہے۔ اب عقیدہ غلط ہو گیا، اب بے شک وہ لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص کلمہ یہی پڑھتا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ محمد سے مراد وہ محمد نہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے، جو آمنہ کے گھر تشریف لائے، جو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، جو مسجد نبوی میں گنبد خضرا کے سائے میں مدفون ہے، وہ نہیں، بلکہ محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے۔ اب کلمہ یہی پڑھ رہا ہے لیکن مراد کسی اور کی لے رہا ہے تو یہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اس لیے پورے قرآن کریم میں جہاں بھی والذین آمنوا یا ان الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اس قسم کے الفاظ آئیں تو سمجھ لیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ جس کا عقیدہ صحیح ہو، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرے۔ نیک عمل سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے مطابق عمل کرے، دین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، وگرنہ تو ہر شخص اپنے عمل کو اچھا عمل کہتا ہے، وہ عمل اچھا یا نیک نہیں ہوگا جو میں کہتا ہوں۔ نیک عمل وہ ہوگا، عمل صالح وہ ہوگا جسے دین عمل صالح کہے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے اور ان کو بہترین اجر دیں گے، بہترین اجر دیں گے، کیونکہ عمل اچھے، عمل بھی اجر بھی اچھا ملے گا۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا،
ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس پہ تفصیلی گفتگو کئی مرتبہ ہو چکی، بس ایک جملہ یہ سمجھ لیں اور اسے پلے باندھ لیں۔ اولاد سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہارے ماں باپ کیسے تھے، یہ اولاد سے سوال نہیں ہے۔ اولاد سے سوال یہ ہوگا کہ تم ماں باپ کے ساتھ کیسے تھے، بس یہ جواب دو۔ آج شیطان پٹی پڑھا دیتا ہے، جی میرا باپ تو بے نمازی ہے، میرا باپ تو سگریٹ پیتا ہے، میرا باپ تو جھوٹ بولتا ہے، میرا باپ تو حرام کماتا ہے، لہٰذا میں کیوں اس کی خدمت کروں؟ بھائی ہم سے یہ سوال ہی نہیں ہے کہ تمہارے ماں باپ کیا کرتے تھے، کیسے تھے۔ سوال تو اولاد سے یہ ہے کہ تم ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، بس اتنی بات ذہن میں رکھیں۔ ماں باپ نے اپنے اعمال کا جواب خود دینا ہے، وہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم سے تو پوچھا جائے گا تم ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے۔ ماں باپ چاہے کافر ہوں، چاہے بددین ہوں، چاہے بے عمل ہوں، بد عمل ہوں، وہ جیسے مرضی ہوں، اولاد کا فرض یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ لیکن حسن سلوک کس حد تک ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ جہاں بات شریعت کی آ جائے، دین کی آ جائے، اور ماں باپ دین کے خلاف حکم دیں تو وہاں ماں باپ کی بات نہیں ماننی۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جائز کاموں میں ماں باپ کی بات ماننی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر ماں باپ تو سے جھگڑے کس بات پر؟ لِتُشْرِكَ بِي، کہ میرے ساتھ شریک کرو، یعنی شرک کرو اللہ کے ساتھ۔ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، حالانکہ اس شرک پہ علم بھی نہیں ان کو۔ یہ جو شرک ہے یہ اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے نا، نہ کسی آسمانی کتاب میں اس کا حکم ہے، نہ کسی نبی نے اس کا حکم دیا، نہ کسی صحابی نے دیا، نہ کسی ولی نے دیا۔ تو یہ شرک تو لوگوں نے خود گھڑ رکھا ہے۔ تو اگر ماں باپ کہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو تو فلا تطعہما، اب ان دونوں کی بات نہیں ماننی، نہ ماں کی نہ باپ کی۔ ناجائز کام میں ان کی بات نہیں ماننی، ہاں جائز کام میں ان کی بات ماننی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیے، بعض لوگ بیچارے علم سے عاری ہوتے ہیں، علم کی گہرائی نہیں ہوتی، کہتے ہیں جی باپ اگر حکم دے کہ بیوی کو طلاق دے تو بیوی کو طلاق دینا بیٹے کے ذمے فرض ہے۔ کیسے عجیب لوگ ہیں بھئی، اگر باپ کہہ رہا ہے طلاق دے یا ماں کہہ رہی ہے طلاق دے تو ان کے کہنے پر بیوی کو طلاق نہیں دینی۔ ہاں اگر آپ خود تنگ ہیں، آپ کا نباہ نہیں ہو رہا، پھر آپ نے مشورہ مانگا اپنے ماں باپ سے اور پھر ماں باپ نے مشورہ دیا تو مشورتاً تو ان کی بات مانی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ ماں باپ میں سے کوئی کہہ دے کہ بیوی کو طلاق دے تو فوراً طلاق دے دو، بھی کیوں؟ اگر اس کا کوئی قصور ہے تو پھر بتاؤ نا، پھر وہ خاوند سوچے کہ میرا اس سے نباہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حکم دیا تھا اپنے بیٹے کو کہ بیوی کو طلاق دے دے، تو انہوں نے طلاق دے دی تھی۔ بھئی پورا واقعہ بھی تو پڑھو نا۔ اگر بیوی ایسی ہو جو شوہر کے دین میں رکاوٹ بنتی ہو، دین کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہو، تو پھر ٹھیک ہے اسے چھوڑ دو، تاکہ دین تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی باپ صدیق اکبر جیسا ہے؟ پہلے باپ بھی تو لے کے آؤ نا صدیق اکبر جیسا۔ وہ کہے جو سارے نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں، ان کے کہنے پہ تو طلاق دینی ہے بیوی کو، لیکن آج کل کے ماں باپ کے کہنے پر طلاق نہیں دینی۔ پھر فرمایا الیہ مرجعکم، میری طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا عمل کرتے تھے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن کا عقیدہ صحیح، عمل شریعت کے مطابق، لندخلنہم، ہم ایسے لوگوں کو داخل کریں گے، فی الصالحین، نیک لوگوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم یہی دیا ہے کہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔
انبیاء علیہم کی دعائیں اٹھا کے دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں، رب الحقنی بالصالحین۔ یوسف علیہ السلام بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں، رب الحقنی بالصالحین، کہ اللہ نیک لوگوں میں مجھے شامل کر دے۔ کیونکہ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو اکیلا اکیلا کوئی نہیں جائے گا، گروپ جائیں گے، گروہ بنائے جائیں گے، ان گروہوں میں جائیں گے۔ تو جب دنیا میں نیک لوگوں کے گروہ میں شامل ہوگا تو پھر امید ہے کہ جنت میں بھی نیک لوگوں کے گروہ میں شامل ہو کے چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو ہم نیک لوگوں میں شامل کریں گے اور ان کے ساتھ اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ کیا مطلب؟ کہ زبان سے کہتے ہیں، دل سے نہیں مانتے، یعنی منافق لوگ۔ یہاں ذکر منافقین کا ہے کہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن جب اللہ کے راستے میں تکلیف دی جاتی ہے، آزمائشیں آتی ہیں نا، مصیبتیں آتی ہیں، تو جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ لوگوں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو آزمائش ہے، اب وہ لوگوں کی باتوں کہتے ہیں اللہ کا عذاب آ گیا، یہ تو عذاب ہے اللہ کا۔ اور بھائی لوگ تو باتیں کریں گے، یہ تو امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، تو اس آزمائش اور امتحان کو عذاب نہیں سمجھتے، لیکن منافق اسے عذاب سمجھتا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بعض دفعہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ آزمائش ہے یا عذاب ہے، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے، یا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عذاب ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس پریشانی کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو سمجھ لو کہ یہ آزمائش ہے، اور جس پریشانی کے بعد اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے سمجھ لو یہ عذاب ہے۔ یہ جو پریشانیاں آتی ہیں مسلمانوں پر، یہ اللہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کرتا ہے، میرے بندے کدھر جا رہا ہے، ادھر آ۔ تو ان پریشانیوں کو آزمائش سمجھنا ہے کہ امتحان ہے، اور میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا تو امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن منافق لوگ آزمائش کو اللہ کا عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں، اور اگر تیرے رب کی مدد آ جائے، یعنی وہ آزمائش ختم ہو گئی اور مسلمان کامیاب ہو گئے، تو فوراً یہ منافق کہتے ہیں انا کنا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ اندر سے ایمان والے نہیں ہیں، اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، آزمائش آ جائے تو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں، اور فتح مل جائے تو فوراً اپنی بات کو پلٹتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے، یعنی اب جو مال غنیمت تقسیم ہوگا ہمیں بھی حصہ دو اس میں، ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ اولیس اللہ بعلم، کیا اللہ خوب نہیں جانتا، بما فی صدور العالمین، تمام جہانوں کے سینوں میں جو جو باتیں ہیں اللہ سب جانتا ہے۔ کوئی ایک دو بندے کی بات نہیں، صرف انسانوں کی بات نہیں، انسانوں کے دل میں، جنات کے دل میں، جانوروں کے دل میں، اور بھی کائنات کی ہر مخلوق کے دل میں جو بات ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ تو یہ منافق اللہ سے نہیں چھپا سکتے منافقت کو، ہاں دنیا والوں سے چھپا سکتے ہیں، دنیا والوں کو نہ پتہ چلے کہ یہ منافق ہے کہ مومن ہے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، البتہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ایمان والوں کو اور خوب جانتا ہے منافقین کو۔ وقال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں ایمان والوں سے، یعنی مکہ میں جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تو مکہ کے جو سردار تھے مشرک، وہ ان سے کہا کرتے تھے اتبعوا سبیلنا، ہمارے پیچھے چلو، ہمارے ساتھ رہو۔ وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں گناہوں سے ڈر لگتا ہے کہ ان گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی، اگر ہم نے گناہ کیے تو قیامت میں کیا بنے گا ہمارا۔ تو اس پر وہ سردار کہہ دیا کرتے تھے وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہارے گناہ ہم اپنے کھاتے لے لیں گے، تمہارے گناہ ہم اپنے کھاتے لے لیں گے۔
تم ان کی پرواہ نہ کرو، بس ہمارے پیچھے چلو۔ یہ تو مشرکین مکہ یعنی ان کے سردار کہتے تھے نا۔ اور عجیب بدبختی یہ ہے کہ آج بعض مسلمان بھی یہ جملہ کہتے ہیں، جو پیر بنے بیٹھے ہیں نا، جعلی پیر، 2 نمبر پیر بنے بیٹھے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک تھا، اس نے شراب کا ڈرم رکھا ہوا تھا، جو مرید آتا کہتے شراب پی، اس کو پلاتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں شربت پلاتے ہیں اس طرح زبردستی پلاتے۔ اور اگر کوئی مرید رمضان میں آیا اور اسے کہا میرا روزہ ہے تو زبردستی پلا کے روزہ تڑواتا تھا۔ کہتے ہم پیر کس لیے ہیں، ہم بخشوا لیں گے تمہیں۔ اور آج کل لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بس پیر صاحب کو راضی کر لو ہمیں بخشوا لیں گے۔ اللہ کہتے ہیں غلط کہتے ہیں بالکل۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، یہ جو سردار باتیں کر رہے ہیں نا، یہ لوگوں کے گناہوں میں سے ایک ذرہ بھی اپنے کھاتے نہیں لے سکتے، ایک ذرہ بھی اپنے کھاتے نہیں لے سکتے۔ انہم لکاذبون، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں نا تمہارے گناہ ہم اپنے کھاتے لے لیں گے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، ہاں یہ جو سردار ہیں اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، وہ تو ہر ایک نے اٹھانا ہے، اپنے اپنے گناہوں کا بوجھ ہر ایک نے اٹھانا ہے قیامت کے دن۔ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، لیکن جس نے کسی کو غلط راستے پہ لگایا تو اس کے گناہ کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بری ہو جائے گا، وہ بری نہیں ہوگا، وہ اپنے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ اس کو اس کی سزا ملے گی کہ تو نے اس کو گناہ پر لگایا کیوں، غلط راستے پہ لگایا کیوں، تو غلط راستے پر لگانے کا گناہ اس کا بوجھ بھی اٹھائے گا، اور خود جو گناہ کیا اس کا بوجھ بھی اٹھائے گا۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پوچھا جائے گا قیامت کے دن ان سے جو یہ جھوٹ گھڑتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، بتوں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، ہمارے ساتھ چلو۔ یہ سب جھوٹ گھڑا انہوں نے۔ اللہ کہتا ہے قیامت یہ ہم پوچھیں گے کہ یہ جھوٹ کیوں گھڑا تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، آپ ان میں رہے 1000 سال، إِلَّا 50 عَامًا، سوائے 50 سال کے، یعنی 950 سال آپ ان میں رہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی تو 910 سال آپ نے تبلیغ فرمائی۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، لیکن انجام کیا ہوا کہ طوفان آیا، یعنی پانی، سیلاب آیا، تو اس سیلاب نے ان کو پکڑ لیا، قوم نوح کو۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس لیے کہ یہ قوم نوح والے ظالم تھے۔ 80 یا 82 لوگ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا، باقی سب ظالم تھے، کافر تھے، مشرک تھے۔ اس لیے پھر 80-82 ایمان والے کشتی میں سوار ہوئے، وہ بچ گئے، اور باقی سب ہلاک ہو گئے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بچا لیا۔ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، کشتی میں جو ان کے ساتھ ساتھی سوار تھے ان کو بچا لیا۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کشتی کو تمام جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا کہ دیکھو رب بچانے پہ آتا ہے تو یوں کشتی میں سوار کر کے بچا لیتا۔ اور کشتی بھی یہ پہلی کشتی ہے دنیا میں جو بنی، اور اللہ کے حکم سے بنی، اللہ کی ہدایات پر بنائی گئی۔ 12ویں پارے میں ہم تفصیل پڑھ چکے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب اللہ کی نافرمانی سے بچو کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ، تم لوگ اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتے ہو، اوثانا، بتوں کی عبادت کرتے ہو، وتخلقون افکا، یہ جو بت پرستی والا مذہب تم نے بنا رکھا ہے یہ تم نے جھوٹ گھڑا ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں، وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، رزق کا مالک اللہ ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق اللہ سے مانگو، اللہ کے پاس تلاش کرو، اللہ رزق دینے والا ہے۔
وَاعْبُدُوهُ عبادت بھی اللہ کی کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ یہ بت تمہیں رزق دینے والے نہیں ہیں، رازق اللہ کی ذات ہے، لہذا اللہ سے رزق مانگو اور اللہ کی عبادت کرو اور شکر ادا کرو۔ الیہ ترجعون، اسی اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم جھٹلاؤ گے، یعنی ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرا انکار کر دو گے، مجھے رسول نہیں مانو گے یا اللہ کو رازق نہیں مانو گے، تو فقط کذب امم من قبلکم، تم سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں جنہوں نے نبیوں کو جھٹلا دیا تھا، نہیں مانا۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے ذمے تو تبلیغ ہے، منوانا نہیں ہے۔ رسول نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، رسول بری ذمہ۔ کوئی سمجھے کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا تو رسول کا نقصان ہے، نہیں، رسول سے صرف یہی سوال ہوگا کہ آپ نے ہمارا پیغام بندوں تک پہنچایا یا نہیں۔ رسول کہیں گے ہم نے پہنچا دیا، وہ تو بری ذمہ ہو گئے۔ اب لوگوں سے سوال ہوگا کہ رسول نے جو پیغام پہنچایا تھا اس کو تم نے مانا یا نہیں مانا۔ اولم یروا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھ رہے، کیف یبدئ اللہ الخلق، اللہ نے مخلوق کو کیسے پیدا کیا، پہلی بار کیسے پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر اللہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا قیامت کے دن۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہیے سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، سیر کرو اور دیکھو کیف بدأ الخلق، اللہ نے مخلوق کو کیسے پیدا کیا۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے اٹھائے گا، اس پہ غور و فکر کرو۔ کیسے غور و فکر کریں، دوبارہ اٹھائے گا تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ابھی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جب زمین پہ چلو پھرو گے تو تم نے دیکھا نہیں کہ بعض دفعہ درخت کو کاٹ دیتے ہو، درخت ختم ہو گیا، آپ نے تو کاٹ دیا اس کو، اب بظاہر اس پہ پتے بھی نہیں ہیں، شاخیں بھی نہیں ہیں، پھل بھی نہیں ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد اسی درخت سے پھر شاخیں نکل آتی ہیں، پھر وہ بڑا درخت بن جاتا ہے۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ اللہ ہی تو کرتا ہے۔ اور پھر ذرا چلو پھرو تو دیکھو جیسے بنی اسرائیل کے 70 آدمی جو کوہ طور پہ گئے تھے، اللہ نے موت دے دی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے 70 کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا وہ گروہ جن کی تعداد 10,000 تھی، طاعون کے ڈر سے، طاعون ایک بیماری ہے کہ اس بیماری کے ڈر سے کہ ہم مر نہ جائیں، تو وہ وہاں سے علاقہ چھوڑ کے کہیں اور 2 پہاڑوں کے درمیان سرسبز علاقے میں چلے گئے، اللہ نے سب کو موت دے دی۔ کافی عرصے کے بعد ایک نبی وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا یا اللہ یہ ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے ہیں سارے، آپ زندہ تو کریں گے دوبارہ، ابھی زندہ کر دیں تاکہ میری قوم کو سمجھ آ جائے۔ تو اس نبی کی دعا پر اللہ نے ان 10,000 کو دوبارہ زندہ کیا۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، 100 سال تک موت کی کیفیت میں رہے، اللہ نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو یہ واقعات بھی تو دیکھو نا کہ اللہ پہلے بھی پیدا کرتا ہے، دوبارہ بھی اللہ ہی پیدا کرے گا، اللہ ہی زندہ کرے گا۔ تو پھر فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے عذاب دے، جس پر چاہے مہربان ہو جائے۔ وإلیہ تقلبون، اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، تم زمین میں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، نہ آسمانوں میں تم اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے۔ یعنی کوئی بندہ زمین میں کہیں دور گم ہو جائے، چھپ جائے کہ میں اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا کوئی اوپر چڑھ جائے اور سمجھے میں آسمانوں میں چلا جاؤں گا تو اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں گا، ہرگز نہیں بچ سکتا۔ وما لکم من دون اللہ من ولی، اللہ کے مقابلے پر تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہے، ولا نصیر، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے مقابلے پہ کوئی تمہاری حمایت کرنے والا نہیں، اس لیے ہمیشہ اللہ کے فرما بردار بنو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔